मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नए सबक के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर ज़ैनब अल-क़ारिया, ज़ुबैर अब्दुल हन्नान अल-क़ारी और ज़ुबैर अब्दुल मन्नान अल-क़ारी। आज हम तख्ती नंबर सोम से आगाज़ करेंगे सबक का, और पढ़ने से पहले नई तख्ती के आगाज़ में हम कुछ इसका तारुफ़ करवाएंगे। तख्ती नंबर सोम हरूफ़ मुक़त्तआत पर मुश्तमिल है। मुक़त्तआत के मानी है कटे हुए, यानी जुदा जुदा। इन हरूफ़ को मुक़त्तआत क्यों कहते हैं? इसलिए कि जैसे जैसे कुरान मजीद के अल्फाज नाजिल होते गए, साथ साथ उनके मानी मतालिब भी नाजिल होते गए। जब ये अल्फाज नाजिल हुए तो इनके साथ मानी नाजिल नहीं हुए, इसलिए ये बाकी अल्फाज से जुदा हैं। तादाद के लिहाज से अगर देखा जाए तो पहली लाइन में 5 अल्फाज हैं, दूसरी लाइन में भी 5 अल्फाज हैं, 5 और 5 10। तीसरी लाइन के अंदर हामीम, ये 11वें नंबर पर है। हामीम आइन सीन क़ाफ, ये 12वें नंबर पर है। क़ाफ यानी सिर्फ क़ाफ, जो सूरत क़ाफ के शुरू में आता है, जो कि 26वें पारे की आखिरी सूरत है। और ये भी एक लफ्ज़ है क़ाफ, ये 13वें नंबर पर आता है, यानी सूरत क़ाफ के शुरू में आता है और सूरत क़ाफ 26वें पारे के आखिर में आती है। और नून सूरत क़लम के शुरू में आता है और सूरत क़लम 29वें पारे की दूसरी सूरत बनती है, और ये 14वें नंबर पर है यहाँ पे। तो अल्फाज के एतबार से यानी ये 14 अल्फाज बनते हैं। अगर हुरूफ के एतबार से इनकी गिनती की जाए तो वो भी 14 है। जैसे अलिफ एक हरफ है, लाम दूसरा हरफ है, मीम तीसरा हरफ है। आगे अलिफ लामीम को छोड़ देंगे इसलिए कि हमने शुमार कर लिया। साद ये चौथे नंबर पर आ गया। आगे अलिफ लाम को छोड़ देंगे, रा को ले लेंगे, ये 5वें नंबर पर आ गया। आगे अलिफ लाम मीम रा ये मुकम्मल छोड़ देंगे इसलिए कि उनको पीछे हमने शुमार कर लिया। तो छठे नंबर पर आगे काफ आ रहा है, और 7वें नंबर पर हा, 8वें नंबर पर या, और 9वें नंबर पर आइन आ रहा है। तो पहली लाइन के अंदर 9 हुरूफ हैं। और इसी तरह दूसरी लाइन में आ जाएं तो ता 10वें नंबर पर है। आगे हा को हमने पीछे शुमार कर लिया। सीन ये 11वें नंबर पर है। इससे अगर नीचे आ पाएँ तो हा ये 12वें नंबर पर है। क़ाफ ये 13वें नंबर पर है और नून 14वें नंबर पर है। तो ये इन 14 हुरूफ से मिलकर 14 अल्फाज बने और कुरान मजीद की 29 सूरतों के आगाज़ में इस्तेमाल हुए। यानी सूरतों के आगाज़ के अलावा कहीं दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं हुए, यानी सूरत के दरमियान में कहीं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। जहाँ भी इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद में सूरतों के आगाज़ में ही इस्तेमाल हुए हैं। और उन सूरतों की तादाद कितनी है जिन सूरतों के आगाज़ में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, वो 29 हैं। कुरान मजीद की टोटल सूरतें कितनी हैं? 114। 114 में से 29 सूरतों के आगाज़ में ये अल्फाज आए हैं और बाकी सूरतें दूसरे अल्फाज से शुरू होती हैं। यानी अगर हम 29 सूरतें निकाल दें तो बाकी कितनी बचती हैं? 85 सूरतें, यानी कि 85 सूरतें जो हैं वो दूसरे अल्फाज से यानी कि शुरू होती हैं। आज हम ये पढ़ेंगे, और इसके पढ़ने से पहले ये बात भी समझनी चाहिए कि अगरचे इनके मानी मख्फी हैं, अल्लाह के पास हैं, लेकिन हैं ये बहुत ही मुतबर्रिक। बाज़ लोग इनको लोहे कुरानी कहते हैं, बाज़ इनकी तख्तियाँ घरों में भी लगाते हैं बतौर बरकत, बाहर कैफ अमलियात में भी इस्तेमाल करते हैं आमिल हजरात। आज हम इनको
ان مبارک الفاظ کو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. جی بچوں، اس میں یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے، پہلی تختی میں جن حروف پر مد آیا ہے انہی پر یہاں مد آیا ہے، یعنی لام پہلی تختی میں مد کے ساتھ ہے تو یہاں بھی مد کے ساتھ ہے، میم پہلی تختی میں مد کے ساتھ ہے تو یہاں بھی مد کے ساتھ ہے، اور جو حروف پہلی تختی میں الف کے ساتھ آئے ہیں وہ یہاں کھڑے زبر کے ساتھ آئے ہیں، یعنی کہ مد کے ساتھ پہلی تختی میں 14 حروف آئے ہیں، اور ان 14 حروف میں سے یہاں پہ 8 حروف استعمال ہوئے مد کے ساتھ، اور پہلی تختی میں الف کے وزن پر 12 حروف آئے ہیں، اور ان 12 حروف میں سے یہاں کھڑے زبر کے ساتھ 5 حروف استعمال ہوئے۔ کھڑا زبر جو ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر شد کیوں آیا ہے؟ یہاں ڈبلنگ کے لیے اسے لکھا گیا میم کے اوپر، جیسے لام کے آخر میں میم ہے اور میم کے شروع میں میم ہے، تو جہاں 2 میم اکٹھے جمع ہوتے ہیں وہاں پہ میم پر شد آتا ہے۔ ایک ہی کیٹیگری کے جب 2 حروف اکٹھے آتے ہیں تو عربی کا قاعدہ ہے کہ اس کے اوپر شد لگا دیا جاتا ہے ڈبلنگ کے لیے۔ تو یہ ہے میم کی ڈبلنگ، اور اس کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب مد برابر ادا کرنے ہیں اور کھڑے زبر جو ہے وہ برابر ادا کرنے ہیں، اور غنے بھی برابر ادا کرنے ہیں۔ تو مد کا وزن 4 الفی ہے اور غنے کا وزن 1 الف کے برابر ہے، اور کھڑے زبر کا وزن بھی 1 الف کے برابر ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ یہاں آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، جیسے الف لام میم۔ ألف لام ميم. شاباش، آگے پڑھیے۔ الف لام میم صاد۔ ألف لام ميم صاد. الف لام را۔ ألف لام را. الف لام میم را۔ ألف لام ميم را. شاباش، آگے پڑھیے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ كاف ها يا عين صاد. اب عین کے آخر میں نون ہے اور یہاں اخفا کرنا ہے، یعنی غنہ کرنا ہے۔ اس نون کی آواز ناک میں لے کے جانی ہے اور 1 الف کی مقدار ناک میں ٹھہرانی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد۔ اب یہ غنہ ہو رہا ہے اس میں، تو عین کے نون میں ہم نے غنہ کرنا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی نہ ہو تو وہاں اخفا ہوتا ہے، تو یہاں نون ساکن میں اخفا ہے چونکہ صاد حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ آگے پڑھیے۔
طه. طه. شاباش. آگے سین کے نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کرنا ہے. طاسین میم ہے یہاں، اور سین کے نون کو میم کے ساتھ بدلنا ہے اور میم کا پھر آگے میم میں ادغام کرنا ہے غنّے کے ساتھ، جیسے طاسیم میم. اب سبق کے آخر میں چند ایک سوال ہم بچوں سے کریں گے اس سبق کے متعلق. بیٹا جو آج آپ نے سبق پڑھا ہے، جی زبیر زینب القاریہ، آپ بتائیے کہ اس میں الف کتنے مقامات پر آیا ہے؟ 4. شاباش. پڑھیے. الف لام میم. شاباش. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. شاباش. جی زبیر عبدالحنان القاری، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے اس سبق میں کتنے حروف ہیں جن پر مد آیا ہے؟ شاباش. تیرہ. 13. جی پڑھیے. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. كاف ها يا عين صاد. طاسيم ميم. شاباش. جی زبیر عبد المنان القاری، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے سبق میں کتنے مقامات پر غنّہ آیا ہے؟ 5. شاباش. پڑھیے. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام میم را. كاف ها يا عين صاد. قاسيم ميم. شاباش. جہاں جہاں غنّہ آیا ہے وہاں ان الفاظ کو انہوں نے دہرایا ہے. جی زبیر زینب القاریہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آج کے سبق میں کھڑا زبر کتنے مقامات پہ آیا ہے؟ 7. ہوں. الف لام را. الف لام میم را. كاف ها يا عين صاد. طه. طاسيم
جی، جن جن الفاظ میں کھڑا زبر آیا ہے وہی الفاظ اس بچے نے پڑھے ہیں ماشاءاللہ۔ جی زبیر عبدالحنان القاری، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے سبق میں آپ نے کتنے حروف پڑھے ہیں میم کے والے؟ یعنی کہ آپ نے کتنے الفاظ میں میم پڑھا ہے؟ 4 جگہ۔ پڑھیے، شاباش۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را، قاسم میم۔ جی قاری صاحب، یہ جو پہلی تختی ہے حروف مفردات والی، اس کے جوڑ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی بیٹا، کیوں نہیں، آپ نے سوال بہت اچھا کیا، اور اکثر استاد یہ سمجھتے ہیں کہ ان حروف کے جوڑ ہوتے ہی نہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ اسپیشلسٹ لوگوں کا دور ہے، ہر شعبے میں اسپیشلسٹ لوگ آ رہے ہیں، تو قرآن مجید میں بھی اسپیشلسٹ لوگ ہونے چاہیے، اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی تختی کے جو حروف ہیں ان کے جوڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا شعبہ تو چونکہ سب سے بڑا شعبہ ہے، تو بڑے شعبے کے لیے بھی ماہر لوگوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے، اور نیچے آپ نے یہاں پڑھا بھی ہے، طریقہ تعلیم سے ناواقفی کے ساتھ جو لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں ان میں بچوں کا وقت ہی نہیں بلکہ قوم کا پیسہ ضائع ہونا یقینی ہے، اور سب سے خطرناک جو بات ہے وہ یہ کہ دینی تعلیم کے مٹنے کا یہ چیز جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ تو ہمیں اس میں یہ بھی معلومات رکھنی چاہیے کہ پہلی تختی کے جو حروف ہیں ان کے بھی جوڑ ہو سکتے ہیں اور کس طرح ہو سکتے ہیں، آج ہم اس میں آپ کو بتائیں گے۔ مثلاً حمزہ زبر آ، لام فاضل لف، الف، یہ تو الف کا جوڑ بنا۔ آگے ہم الف والے حروف کو الف مدہ کے جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، تا الف زبر تا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، را الف زبر را۔ تو الف کے وزن پر آنے والے اس تختی میں 12 حروف ہیں، ان کو اسی پیٹرن کے ساتھ پڑھا جائے گا جوڑ میں، اور اسی طرح جو مد کے ساتھ آنے والے حروف ہیں ان کے 3 قسم کے جوڑ بن سکتے ہیں۔ مثلاً ہم اس کو یہ سمجھیں کہ بھئی اس طرح بھی جوڑ بنایا جا سکتا ہے اس کا، جیم یا زیر جی، میم ساکن جیم، دال الف زبر دا، لام ساکن دال، دال الف زبر دا، لام ساکن دال، سین یا زیر سی، نون ساکن سین، شین یا زیر شی، نون ساکن شین۔ اور اب دوسرا جوڑ اس کا جو بنے گا اس میں ہم ساکن کا نام نہیں لیں گے، ہم تینوں حروف کو ترتیب سے ایسے ملائیں گے، جیسے جیم یا میم زیر جیم، دال الف لام زبر دال، دال الف لام زبر دال، سین یا نون زیر سین، شین یا نون زیر شین، صاد الف دال زبر صاد، ضاد الف دال زبر ضاد۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ مد کا نام نہیں آ رہا، حالانکہ ہم جب جوڑ نکالتے ہیں تو اس میں مد کا نام لیتے ہیں، جیسے جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ جا، جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ جی آ، تو یہاں مد کا نام اس جوڑ میں بھی نہیں آ رہا۔ تو اب تیسرا جوڑ جو ہے اس میں ہم مد کا نام بھی لیں گے، جیسے جیم میم یا مد زیر جیم، دال لام الف مد زبر دال، دال لام الف مد زبر دال، سین نون یا مد زیر سین، شین نون یا مد زیر شین۔ تو ان تینوں جوڑوں میں سے آپ کو سب سے اچھا جوڑ کون سا لگ رہا ہے؟ مجھے آخر والا، جس میں مد بھی ہے، آخر مد کا نام، آخر والا، جس میں مد کا نام بھی لیا جا رہا ہے، آخر والا ٹھیک ہے، تھوڑا زیادہ آسان ہے۔ آسان ہے۔ تو آپ نے
بچے کو سمجھانے کے لیے، چونکہ مد بھی پڑھانا ہے تو مد کی نشاندہی بھی اس جوڑ میں ہو رہی ہے، تو اب میں آپ کو جوڑ نکال کر بتاؤں گا۔ جیسے حمزہ زبر آ، لام فاضل لف، الف با الف زبر با، تا الف زبر تا، تا الف زبر سا، جیم میم یا مد زیر جیم، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال لام الف مد زبر دال، ذال لام الف مد زبر ذال، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین نون یا مد زیر سین، شین نون یا مد زیر شین، صاد دال الف مد زبر صاد، ضاد دال الف مد زبر ضاد، طا الف زبر طا، ضا الف زبر ضا، عین نون یا مد زبر عین، غین نون یا مد زبر غین، فا الف زبر فا، قاف فا الف مد زبر قاف، کاف فا الف مد زبر کاف، لام میم الف مد زبر لام، میم میم یا مد زیر میم، نون وا مد پیش نون، وا الف زبر وا، حمزہ وا زبر آؤ واؤ، ہا الف زبر ہا، ہا میم زبر ہم، زا ہا زبر زہ ہم زہ، یا الف زبر یا الف زبر یا۔ جی یہاں تک جوڑ ہے پہلی تختی کے، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ شاباش۔